बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर हिजड़ा पैदा हुआ तो शौहर ने कहा कि ये तेरे किसी गुनाह की सज़ा है। इससे पहले कि मैं तुझे तलाक दे दूं तो इस बच्चे को घर से बाहर निकाल दे। मैं उसे मस्जिद में छोड़ आई और अपने शौहर से कहा कि मेरा रब कोई मुअजिज़ा ज़रूर दिखाएगा, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा शौहर हंसने लगा और कहने लगा कि सुबह तक का वक़्त है तेरे पास, अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुझे तलाक देकर दूसरी शादी करूँगा। सुबह की अनजान होने में 15 मिनट बाकी थे कि मस्जिद से एक ऐलान हुआ, जिसे सुनकर मेरा शौहर फूट फूट कर रोने लगा। मैं तहज्जुद में बैठकर झारों कथार रो रही थी, दुआएं मांग रही थी। मेरा शौहर ऐसी जगह पर बैठा था जहां वो मुझे साफ देख सकता था और मुसलसल मुझ पर हंस रहा था। वो इतना बुरा आदमी नहीं था जितना आज बन गया था। कहने लगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई मुअजिज़ा नहीं होगा। मुअजिज़े ऐसे 4-5 घंटों में नहीं होते और तेरी जैसी औरतों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होते। मैं बार बार अपने अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि मेरे रब मेरी मदद कर, इस आदमी को दिखा दे तू कैसे मुअजिज़े करता है और तेरा इंसाफ सबसे बेहतरीन है। मेरी औलाद के सदक़े आज मुझे अपना मुअजिज़ा दिखा दे। मेरे रब, सारी ज़िंदगी मैंने तेरी इबादत की है, सिर्फ तुझसे ही मांगा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, आज अपनी सारी इबादतों का सिला मांगती हूँ। जैसे जैसे मैं रोते रोते दुआ कर रही थी, मेरा शौहर हंसता चला जा रहा था। सिर्फ मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरी सास और मेरी ननद भी साथ मिले हुए थे। मैं उस वक़्त बिल्कुल अकेली थी, मेरा कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। वक़्त गुज़रता जा रहा था, उम्मीद तो नहीं रही थी लेकिन मद्धम होती जा रही थी। मैं भी उठने लगी क्योंकि तहज्जुद का वक़्त भी गुज़र गया था। फ़ज्र होने वाली थी और फ़ज्र होकर रोशनी भी होने को थी कि मैं बैठी रोती रही चली जा रही थी। उन्होंने कहा कि बस कर, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। मैं भी जाए नमाज हटाकर उठने ही लगी थी कि मेरा सर झुका हुआ था और मस्जिद से होने वाले ऐलान ने उन सब की आंखें फटी की फटी छोड़ दीं और मेरा तो हाल ही बुरा हो गया। मैं नंगे पांव मस्जिद की तरफ भागी थी क्योंकि वहीं पर वो मुअजिज़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरा नाम सफ़िया है और मैं शक्ल और सूरत की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरे जैसी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। सारी ज़िंदगी लोगों की नज़रें बर्दाश्त की, जैसे हम लोग चलता फिरता गुनाह हों। मैं और मेरी माँ, हम दोनों को इसी नज़र से देखा जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी का फ़ैसला इतनी जल्दी और इतना बेदिली से किया जाएगा। मेरी माँ की बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कहती थीं कि नाजायज़ औलादों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होती। मैं उनकी बेटी थी मगर उनके नज़दीक मैं एक बोझ बन चुकी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वो जल्द 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 निजात चाहती थीं। मेरे बाप का जिक्र हमारे घर में कभी तफसील से नहीं हुआ था, बस इतना मालूम था कि वो कोई बड़ा आदमी था, लेकिन कहाँ का, कौन सा बड़ा आदमी, किसी को कुछ पता नहीं था। लोगों की ज़बान पर हमेशा ये बात रही कि मैं नाजायज़ हूँ। ये बात मुझे बचपन से सुनने को मिली और जैसे जैसे बड़ी होती गई ये इल्ज़ाम मेरे सर पर छाया रहा। मोहल्ले की औरतें तो ख़ास तौर पर ये बात करना नहीं भूलती थीं। उनकी बातें मेरे दिल पर खंजर की तरह वार करतीं, मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरी माँ भी उन्हीं लोगों के घरों में काम करती थी और उन्हीं के ताने सहती रहती थी। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत अपने बाप से ही थी क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। मैं उससे कभी नहीं मिली थी, लेकिन अगर वो ज़िंदा होता या इस दुनिया में होता तो हमें मिल जाता, फिर शायद ये सब कुछ ना होता जो हमारे साथ हो रहा था। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। अम्मी कहती थीं कि पता नहीं ज़िंदा भी है या नहीं। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि फ़ारूक का रिश्ता आया है। ये बात सुनते ही मेरे दिल में अजीब सी उलझन पैदा हुई। फ़ारूक कौन? मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। जब माँ ने बताया कि फ़ारूक एक उम्र रसीदा आदमी है जिसकी शक्ल भी ठीक नहीं और न ही तालीम या कोई अच्छी नौकरी, तो मेरा दिल जैसे डूब गया। उसकी 2 शादियां पहले नाकाम रह चुकी थीं और दोनों बीवियां उसे छोड़कर भाग गई थीं। न उसके पास दौलत थी, न इज्जत और न ही कोई औलाद। फिर भी ये रिश्ता मेरे लिए आया था। मेरी माँ ने कहा कि बेटी, नाजायज़ औलादों के लिए रिश्ते कहाँ आते हैं, तेरे लिए तो कम अज कम कोई आया तो है। अब मैं देर नहीं करूँगी।
میں نے احتجاج کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ شادی میری زندگی برباد کر دے گی۔ میں نے کہا کہ ماں، میں اپنی زندگی یوں برباد نہیں کرنا چاہتی، آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں کرنا چاہیے۔ مگر میری ماں نے میری بات سننے کی بجائے اپنے دکھ کی کہانی دہرانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ زندگی تو سب کی برباد ہو جاتی ہے، تیری ماں کی بھی تو ہو گئی تھی، تیرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا جب تو پیدا ہونے والی تھی، اب تیری بھی برباد ہو جائے تو میں کیا کروں؟ ان کے الفاظ زہر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ ان کی باتوں میں کڑواہٹ تھی مگر وہ حقیقت سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ بھی کیا کرتیں، ان کے ساتھ بھی زندگی نے کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ جب میں پیدا ہونے والی تھی تو میرا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نکاح ہوا تھا یا نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ میری ماں ساری دنیا کی ستائی ہوئی تھیں اور ایک ان پڑھ عورت تھیں جنہیں لگتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہی اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی تھیں کہ اگر معاشرے نے میرے ساتھ برا کیا تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہ ہونے دوں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ سب کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے تو پھر میرے ساتھ ہو گیا یا تیرے ساتھ ہو گیا، ایک ہی بات ہے۔ میری ماں نے اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر دی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، ان کے طعنے سہے اور اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی ہمارے لیے جیا۔ مگر اب وہ تھک چکی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی کر کے اپنی آخری ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں، اور ان کے نزدیک یہی واحد راستہ تھا، چاہے وہ راستہ کسی دوزخ میں ہی کیوں نہ لے جائے۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، کیا آپ نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ میرے خواب، میری خواہشات، میری زندگی، کیا یہ سب کچھ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ مگر ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا کہ زندگی خوابوں سے نہیں چلتی، حقیقت کو قبول کر۔ پھر وہ دن آ گیا جب میری شادی فاروق کے ساتھ طے ہو گئی۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میری ماں نے میری تیاری کی جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا مگر ان کی آنکھوں میں محبت کی بجائے عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ وہ میرے لیے دعاگو ہیں مگر ان کے الفاظ میں یقین کی کمی تھی۔ فاروق، جو میرے لیے ایک اجنبی شخص تھا، میرا شوہر بن گیا۔ وہ شادی کے دن بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ایک کاروباری معاہدہ ہو۔ نہ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی اور نہ اس کے الفاظ میں کوئی محبت۔ میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ بیٹی، اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرنا۔ یہ الفاظ میرے دل پر ایک اور وار تھے۔ فاروق کی ماں تھی، ایک بہن بھی تھی، یعنی میری نند۔ وہ سب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بڑا نیک کام کیا ہے، اس لڑکی سے شادی کروا دی، ورنہ یہ بھی بیرا روی کا شکار ہو جاتی، جبکہ پورا محلہ جانتا تھا کہ ان کے بیٹے کو کسی نے لڑکی بھی نہیں دینی تھی۔ پہلے ہزاروں جگہ سے ریجیکٹ ہونے کے بعد ہی وہ ہمارے دروازے پر آئے تھے، اور میں جیسی بھی تھی لیکن میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہے ہیں۔ ہم ایسی باتیں کر رہے تھے کہ لوگ لوگوں کے سامنے بڑے نیک بن رہے تھے، لیکن اصل میں تو دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ کس نے کہا تھا تم لوگوں کو کہ میرے گھر آنے کو، کیوں رشتہ لے کر آتے، نہ لا کر آتے تو آج میری جان بچ جاتی۔ میری شادی کی رات اتنی بری گزری کہ آنکھ ہسپتال میں کھلی۔ وہاں ڈاکٹر اور نرسیں مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں کہ اتنی پیاری لڑکی کا کیا حال کر کے لے آئے ہیں۔ میں چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی اور ہسپتال کی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری ماں باپ کچھ بھی نہیں ہیں جو ان لوگوں سے پوچھ سکیں کہ انہوں نے تمہارا ایسا حال کیوں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تو میری شادی کروائی ہے، اب وہ کیا پیچھے سے میرا خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب اپنے گھر کی ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک عورتوں کے سینٹر کا نمبر ہے، میں تمہیں ان کے مالک کا نمبر کر دوں، وہ تمہیں یہیں سے صحیح سلامت لے جائیں گی۔ پہلے بھی ہم نے 2-4 عورتوں کی مدد کی ہے، لیکن ان 2-4 عورتوں کی مدد یوں سمجھو کہ ہزاروں عورتوں میں سے کی ہے، کیونکہ ہزاروں عورتوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ڈرتی ہیں۔ بس وہ 2-4 ہی تھیں جنہوں نے ہمت کی۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تمہیں وہاں بھیجوا دیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کا بھی نمبر نہیں چاہیے، اکیلی عورت کے نصیب میں جلت ہی ہوتی ہے، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ میں واپس گھر آ گئی اور آتے ہی میرے سامنے برتنوں کے انبار رکھ دیے گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ایک دن کی دلہن ہے، شاید مجھے کاموں کے لیے ہی لایا گیا تھا۔ اس گھر میں بہت کام تھے۔
اب میں پورا دن کام کرتی اور میری نند اور میری ساس پورا دن بستر پر بیٹھ کر آرام کرتیں اور انہیں ناشتہ پانی کھانا سب کچھ میں بستر پر ہی مہیا کراتی تھی۔ سب سے بری بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ پھر بھی میری تعریف نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کام کرتی ہے۔ جب میرا شوہر آتا تھا تو یہی کہتے تھے کہ ہم تو صبح سے کام کر رہے ہیں اور یہ مہارانی بیٹھی ہے، اور پھر وہ مردوں کی طرح کبھی ہاتھ چلاتا تو کبھی زبان سے جھکمی کر دیتا۔ محلے کی عورتوں نے بھی بتایا تھا کہ پہلے ان کے گھر سے 2 لڑکیاں اسی طرح بھاگ کر گئی ہیں کیونکہ یہ لوگ ان کا جینا حرام کر دیتے تھے۔ پتہ نہیں تم کتنے دن تک ٹک جاؤ گی۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے پیچھے بھی دوزخ تھی اور آگے بھی دوزخ ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ شادی کے بعد میری زندگی وہی بن گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ فاروق ایک سخت گر اور خود غرض آدمی نکلا اور اس کے ساتھ وقت گزرنا ایک سزا سے کم نہیں تھا، مگر میں نے اپنی ماں کے کہے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے صبر کرنا سیکھ لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، اور یہی میری حقیقت بن گئی۔ جب عورت بری طرح پھنس جاتی ہے تو اسے برا شوہر ملتا ہے اور برے سے برا سسرال ملتا ہے، تو پھر وہ یہی سوچتی ہے کہ بس مجھے میری اولاد مل جائے، میری اولاد میری اپنی ہوگی، میں اس کے ساتھ کھیلوں گی اور اس کا خیال رکھوں گی، اسی کے ساتھ دل لگا لوں گی۔ لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے اس جہنم میں اولاد کی دعا مانگنا شروع کر دی کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ میرے شوہر فاروق کو پہلی دونوں بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ آئے گا جب میرا شوہر، جو ہمیشہ سخت گر اور بے رحم لگتا تھا، اچانک مجھ سے نرمی سے پیش آنے لگے گا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے دل میں ملے جلے جذبات تھے، خوشی، خوف اور کچھ شک و شبہات، مگر جو کچھ میرے شوہر نے کیا وہ میرے لیے حیرت سے بھرپور تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ وہ دل سے خوش ہے۔ جیسے ہی ہم ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے تو اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ یہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، اور اس کے ہاتھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک نرمی تھی، ایک خیال تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ آرام سے چلو، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس شخص جو ہمیشہ خود غرض اور بے فکر لگتا تھا، اس کے دل میں اچانک میرے لیے یہ احساس کہاں سے آ گیا؟ گھر واپس آتے ہی اس نے اپنی ماں اور بہن کو بلایا، اور اس کے لہجے میں وہ سختی تھی جو وہ عام طور پر مجھ پر استعمال کرتا تھا، مگر اس بار وہ سختی میرے حق میں تھی۔ وہ بولا کہ خبردار، جو اب کسی نے میری بیوی کو تنگ کیا، یہ ماں بننے والی ہے اور اس کے آرام کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ جملے میرے لیے ایک خواب کی طرح تھے، ایک ایسا خواب جسے میں کبھی حقیقت میں بدلتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے مزید کہا کہ یہ صرف کھانا بنائے گی، اور وہ بھی صرف 3 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد اس کا بیڈ ریسٹ ہے، اور گھر کے باقی کام تم لوگ سنبھالو یا باہر سے کھانا منگوا لیا جائے گا۔ میرے لیے روز پھل، دودھ اور جو بھی ضروری ہو وہ سب میں لے کر آؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر میں ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا؟ اس کی ماں اور بہن کے چہروں پر خوشی اور بے چینی کا ملا جلا اثر تھا۔ وہ شاید سوچ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ اس کی ماں تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کام نہیں کرے گی؟ آخر عورتوں نے ہمیشہ کام کیا ہے، اور ماں بننا کوئی بیماری تو نہیں۔ مگر میرے شوہر نے ان کی بات کو سختی سے رد کر دیا۔ بس میں نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کرے گی، اب کوئی بحث بھی نہیں ہوگی۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ نے اس کا دل بدل دیا ہو؟ کیا وہ سچ مچ بدلنے لگا تھا؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب ہمیشہ کے لیے ہوگا یا صرف ایک وقتی جذبہ تھا، مگر اس لمحے کے لیے میں نے اس پر یقین کر لیا، اور اس کے رویے میں یہ تبدیلی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس کی نرمی اور خیال نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ آنے والے بچے کی برکت ہے، شاید یہ بچہ ہماری زندگیوں میں کچھ ایسا لے کر آئے گا جو سب کچھ بدل دے۔ میری زندگی میں یہ لمحہ ایک خوبصورت موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جو میرے دل میں امید اور خوشی کا چراغ جلا گیا۔ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی تھیں، شاید سچ مچ کچھ اچھا ہونے والا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ شاید میری زندگی ایک نئی راہ پر گامزن ہو رہی ہے۔ میری امیدیں
جو برسوں کے اندھیرے میں دب چکی تھیں دوبارہ جاگ اٹھی تھیں۔ شوہر کے بدلے ہوئے رویے نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ شاید میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، شاید میرے نصیب میں بھی سکون لکھا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں نئے خواب بننے لگے، لیکن یہ خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی۔ رات کو جب میں پانی لینے کمرے سے باہر نکلی تو میرے کانوں میں اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے رک گئی اور ان کی گفتگو سننے لگی، اور جو کچھ سنا اس نے میرے دل کو پرا پرا کر دیا۔ میری نند غصے میں بول رہی تھی کہ تم نے تو اپنی بیوی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے، وہ تو اب مہارانی بنی پھرتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، اور تجھے بھی جیسے اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میری ساس نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے اتنا سر پر چڑھا لیا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے گی، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر جو دن بھر میرے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، اچانک ایک اور ہی شخصیت میں بدل گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کہ ارے آپ لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ تو 9 مہینے کی بات ہے، بچہ پیدا ہو جائے پھر دیکھیں گے، میں تو اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میرے شوہر کی زبان سے یہ بات سننا ایسا تھا جیسے زمین میرے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی، سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ میری نند نے کہا کہ طلاق دے گا پھر دوسری کہاں سے لائے گا، اتنی خوبصورت لڑکی ملنا آسان نہیں، اور یہ تو جوان بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ زبان بھی نہیں کھولتی، ہم جتنا بھی کہیں کبھی شکایت بھی نہیں کرتی۔ شوہر نے لاپرواہی سے کہا کہ ارے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی، میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں بچا، اس سے میرا دل بھر گیا ہے۔ ساس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ چلو 9 مہینے تک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ مہارانی بنا کر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرا شوہر دوبارہ بولا کہ ارے کرنے دو، خوش رہے گی تو بچہ صحت مند پیدا ہوگا، ہمیں تو بچے سے مطلب ہے، اس سے تھوڑی ہے۔ ساس نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں بچہ ہونا چاہیے، وہ بھی بیٹا۔ شوہر نے جواب دیا کہ ارے بیٹی ہو یا بیٹا میں خوش رہوں گا، لیکن بیٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ گفتگو سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل کی وہ تمام امیدیں جو دن بھر جگمگاتی رہیں ایک ہی لمحے میں بجھ گئیں۔ میں نے سوچا کہ یہی میری زندگی کی حقیقت ہے، کیا میری حیثیت صرف ایک بچہ پیدا کرنے والی عورت کی ہے؟ کیا میرے شوہر کے نرم رویے کے پیچھے صرف یہی وجہ تھی؟ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشتی تھی، کیا میں ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے خوش رہنے کی اداکاری کرتی رہوں، یا اپنی حقیقت کو قبول کر کے اس زندگی کو جینے کا فیصلہ کروں جو مجھے نصیب میں ملی ہے؟ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ شوہر کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونجتے رہے، ہمیں تو بچے سے مطلب ہے، اس سے تھوڑی ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح چبھتا رہا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کے الفاظ کو یاد رکھوں گی۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، میں جانتی تھی کہ میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا، مگر میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے اور کسی نہ کسی طرح میں اپنی زندگی کو سنبھال سکوں۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ چکا تھا، جو امید جاگی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ تھوڑے وقت تک تو امید رہنے دیتے، لیکن جلد ہی میری امید ٹوٹ گئی۔ میرے شوہر کا موڈ ان دنوں اچھا تھا، شاید بچے کی خبر نے اس کے دل کو کچھ نرم کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی ماں سے ملنے کی اجازت مانگی جائے۔ پہلے تو میں تھوڑا جھنجکی، لیکن پھر ہمت کر کے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا جیسے یہ درخواست اس کے لیے غیر متوقع تھی، لیکن اس نے نرمی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، صبح تمہیں چھوڑ آؤں گا، لیکن جلدی لینے آ جاؤں گا۔ میں نے خوشی سے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے۔ دل میں سکون سا محسوس ہوا کہ آج میں اپنی ماں کو دیکھ سکوں گی، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ ماں جس نے میرے لیے ہمیشہ ایک مضبوط سہارا ہونے کی کوشش کی تھی، میرے دل میں خاص جگہ رکھتی تھی۔ چاہے ہمارے تعلقات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، وہی ماں تھیں۔ اسی نے مجھے اس مصیبت بھرے رشتے میں دھکیلا تھا، لیکن وہی میری ماں تھیں، اس سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ جب میں اپنی ماں کے گھر پہنچی اور انہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھیں اور مجھے گلے لگا لیا۔
میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ ماں، آپ نے کبھی بابا کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر وہ مل جاتے تو شاید ہم ان سے اپنا حق مانگ سکتے تھے۔ ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا چھا گیا تھا اور ان کی آنکھوں میں درد کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، جیسے ماجی کی یادیں گھیر رہی ہوں، پھر آہستہ سے بولیں کہ کہاں تلاش کرتی؟ وہ مسافر تھا جو میری زندگی میں آیا تھا ایک خواب کی طرح اور غائب ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے محبت کی، نکاح کیا، کچھ وقت ساتھ گزرا اور کہتا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ایک بڑی حویلی کا مالک ہے۔ لیکن پھر ایک دن کسی کا فون آیا، شاید اس کی ماں بیمار تھی، وہ چلا گیا اور پھر واپس کبھی نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا؟ ماں نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ مجھے صرف اس کا نام پتا تھا، نہ شہر کا پتہ، نہ کوئی فون نمبر۔ کہاں تلاش کرتی؟ میرے دل میں ایک خواہش جاگی کہ کم از کم اس کا نام جان سکوں، اس شخص کا نام جو میرا باپ تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ ماں، آج تو مجھے میرے بابا کا نام بتا ہی دیں۔ ماں نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولیں کہ تیرے باپ کا نام حشمت اللہ خان ہے۔ یہ نام سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ لیکن یہ نام میرے لیے کیا معنی رکھتا تھا؟ یہ نام میری شناخت کا حصہ بن سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے ساتھ یہ نام کبھی نہیں لگا۔ یہ نام بھی میری زندگی کے ان خالی حصوں میں سے ایک تھا جنہیں میں کبھی نہ بھر سکی۔ میں اپنی ماں کے پاس کچھ دیر بیٹھی، خاموش رہی، اور ان کے چہرے پر ماجی کی تلخیاں جھلک رہی تھیں اور میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ یہ نام سننے کے بعد میں کیا کرتی؟ میرے لیے تو یہی زندگی حقیقت تھی جو مجھے کسی نہ کسی طرح برداشت کرنی تھی۔ شام تک میرے شوہر نے مجھے لینے آنا تھا۔ میں نے ماں کو الوداع کہا اور سوچا کہ زندگی کا یہ چکر اسی طرح گھومتا رہے گا، چاہے میری خواہشات، خواب یا سوال کہیں پیچھے ہی رہ جائے۔ 9 مہینے تو اچھے گزر گئے، مگر پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا کہ جب اولاد پیدا ہوئی تو اسے دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے، بیٹی پیدا ہوئی تھی لیکن مؤجر تھی۔ میرے شوہر نے جب یہ دیکھا تو اس کا تو منہ بن گیا کہ اولاد پیدا ہوئی مگر مؤجر۔ وہ مجھے گھر لے آیا اور اس کے بعد مجھے باتیں سنانے لگا، میری طبیعت کا بھی خیال نہ کیا۔ کہنے لگا کہ کون پالے گا اسے، یہ تو مؤجر ہے، کون خیال کرے گا اس کا۔ مجھے اس کی باتوں سے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ساری زندگی میں نے ایک جذباتی ماں کے زیر عہد گزاری۔ میں خود بھی جذباتی ماں بن گئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اسے مسجد میں چھوڑ آتی ہوں اور وہیں سے کوئی اٹھا لے گا یا پھر اللہ کوئی معجزہ کر دے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو نے کہہ دیا کہ میں مسجد میں چھوڑ آتی ہوں، ورنہ میں نے تو اسے ویسے بھی گھر میں نہیں رکھنا تھا۔ جا جا اسے چھوڑ کر آ۔ میری نند اور ساس بہت باتیں کر رہی تھیں اور ان سب نے میرا دماغ بالکل ختم کر دیا تھا، اور میں نے عجیب سا فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو مسجد چھوڑ آؤں۔ رات کا وقت تھا۔ واپس آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ اچھا کیا تو نے۔ میں نے کہا کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دکھائے گا۔ کہنے لگا، اچھا، بڑا یقین ہے تجھے، چل دیکھتے ہیں تیرا اللہ کیا معجزہ دکھاتا ہے۔ صبح فجر تک کا وقت دیتا ہوں تجھے، اگر کوئی معجزہ نہ ہوا تو بھی اس گھر سے جائے گی۔ میں نے بھی جائے نماز بچھا لی۔ کون تھا میری زندگی میں؟ نہ کوئی اپنا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی دوست، اللہ ہی تو تھا۔ بس اللہ سے ہی مدد مانگی اور جائے نماز پر بیٹھ کر بلند آواز میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اور وہ سب مجھ پر ہنس رہے تھے۔ لگے کہ کوئی معجزہ نہیں ہونے والا ہے۔ رات کا وقت تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ میری بیٹی کو مسجد میں چھوڑ کر آتے وقت میرے دل پر پتھر سا رکھا ہوا تھا، لیکن جب گھر واپس پہنچی تو شوہر کی باتوں نے میرے وجود کو مزید توڑ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اچھا کیا، ورنہ میں نے تو اسے ویسے بھی گھر میں نہیں رکھنا تھا۔ جا دیکھ تیرے اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہے یا نہیں۔ صبح فجر تک کا وقت دیتا ہوں تجھے، اگر کچھ نہیں ہوا تو بھی اس گھر سے چلی جائے گی۔ میری نند اور میری ساس بھی اپنے جملے کستے رہے۔ وہ دونوں ہنس رہی تھیں اور مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میں ایک بے وقت انسان ہوں۔ ان کے رویے نے میرے اندر کی باقی ماندہ امید کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک بات واضح تھی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔
میں نے جائے نماز بچھا لی اور اپنے رب کے حضور کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان سے بے ساختہ دعائیں نکل رہی تھیں۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے میری مجبوریوں کو، میرے دل کے حال کو۔ یا اللہ میری بچی کو اپنا کرم دکھا دے، معجزہ کر دے۔ میری آواز بلند تھی اور گھر کے لوگ میری حالت پر ہنس رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ معجزے نہیں دکھاتا۔ میری ساس نے تنزیہ کہا کہ بڑی اللہ والی بنی پھرتی ہے، دیکھتے ہیں اس کے اللہ نے اگر کچھ کیا تو۔ لیکن میں کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ میری دعاؤں کا سلسلہ رکا نہیں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے صرف ایک ہی فریاد نکل رہی تھی کہ میری معصوم بیٹی کو کسی نہ کسی طرح بچا لے یا اللہ۔ رات کا ہر پل مجھے قیامت جیسا لگ رہا تھا۔ فجر کا وقت قریب آ رہا تھا اور میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ دل میں ایک خوف پیدا ہو رہا تھا کہ اگر کوئی واقعی معجزہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا؟ کیا میری بیٹی ہمیشہ کے لیے کسی نامعلوم قسمت کا شکار ہو جائے گی؟ میرے شوہر کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا کہ یہ تو کسی کام کی نہیں رہی، کل اسے گھر سے نکال دیتے ہیں تو میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈ جو حور پری ہو، دنیا دیکھے گی اسے۔ میری ساس نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ ارے تو فکر نہ کر، تیرے لیے ایسی بہو لاؤں گی جو سب کو حسرت میں ڈال دے، یہ تو ویسے بھی ہمارے کسی کام کی نہیں رہی۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر وار کر رہے تھے، لیکن میں خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ تہجد کا وقت گزر چکا تھا اور فجر بھی قریب تھی۔ روشنی پھیلنے والی تھی، لیکن میرے دل کی تاریکی بھڑکتی جا رہی تھی۔ میرا شوہر پھر طنزیہ بولا کہ کچھ نہیں ہونے والا، جا کر اپنا سامان پیک کر لے، کل تو اس گھر سے نکل جائے گی۔ میں نے اپنا چہرہ سجدے میں رکھا اور اپنے رب سے التجا کی، یا اللہ یہ دنیا میری نہیں تو ہی میرا سہارا ہے، میری بیٹی کے لیے کچھ کر دے، کوئی معجزہ دکھا دے یا اللہ۔ اچانک مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ایک اعلان ہوا۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا اور سب گھر والوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ مسجد سے آواز آ رہی تھی کہ جس کا نام حشمت اللہ خان ہے اور ان کے ساتھ ایک نو مولود بچی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بچی کسی کی ہے۔ اگر کوئی اس بچی کو پہچانتا ہو تو فوراً مسجد پہنچے۔ یہ اعلان سن کر میری سانس رک گئی۔ یہ نام سن کر میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ حشمت اللہ خان، یہی تو وہ نام تھا جو میری ماں نے سالوں بعد پہلی بار بتایا تھا۔ یہی تو میرا باپ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرے شوہر اور ساس بھی حیران تھے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میری بیٹی اور میرا باپ۔ رات بھر کی دعاؤں کے بعد اللہ نے میرے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ میرا دل دعا اور خوف سے لرز رہا تھا، لیکن میرے قدم تیز تیز ہو رہے تھے۔ راستے میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری سانس پھول رہی تھی مگر میں رکنے کو تیار نہیں تھی۔ مسجد پہنچ کر میں نے دروازے کے باہر رک کر اندر دیکھا تو ایک معجز آدمی جس کا چہرہ روشنی سے بھرپور تھا، گود میں میری بیٹی کو تھامے کھڑے تھے، اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ میرے والد تھے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میں قدم لڑکھڑاتے اندر گئی اور بلند آواز میں کہا کہ یہ بچی میری ہے اور آپ میرے والد ہیں۔ مسجد میں موجود سب لوگ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میرے والد نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں حیرت اور محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی ہو۔ میں روتے ہوئے ان کے قریب گئی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ میرے لبوں سے صرف یہی نکلا کہ بابا یہ میں ہوں، آپ کی بیٹی۔ میرے والد نے مجھے اٹھایا، میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن کبھی نہیں پایا۔ آج اللہ نے میری ملاقات کروا دی ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میری بیٹی میرے والد کی گود میں تھی اور میرا اللہ میری دعاؤں کا جواب دے چکا تھا۔ پر جب میں اپنی بیٹی کو دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں تو بالکل سیدھے ہو چکے تھے۔ وہ بالکل صحیح تھی، وہ کوئی معجزری نہیں تھی۔ میں نے اسے بھی گلے سے لگا لیا اور اللہ کے حضور سجدہ ادا کیا۔ میرے بابا نے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو تلاش کرنے یہاں آیا تھا، لیکن رات ہو چکی تھی تو سوچا کہ مسجد میں وقت گزاروں گا، ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لوں گا۔ اس بچی کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اسے یہاں کون چھوڑ گیا ہے، تو سوچا کہ اعلان کروا دیتا ہوں تاکہ جس کی ہے اس کے حوالے کر دوں گا۔
اسے دیکھ کر مجھے تمہاری ہی یاد آ رہی تھی کہ میری بھی تو ایسی ہی پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی ہوگی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا کہ ماں نے مجبوری میں میری شادی کروائی اور ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ میرے باپ کے چہرے پر ایسا غصہ آیا تھا جیسے کسی بہادر اور خاندانی آدمی کے چہرے پر غصہ ہوتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری بیٹی کو گلے سے لگا لیا، اپنی چادر میں لپیٹ کر لیا اور کہا کہ چل میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ کہاں؟ وہ کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ تو چلو۔ وہ مجھے میرے ہی گھر لے کر آئے جہاں میرا شوہر اور میری ساس اور میری نند یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ یہ آدمی کون ہے جو صفیہ کے ساتھ آیا ہے۔ میرا شوہر اپنی بیٹی کو بھی دیکھ رہا تھا جو بالکل ٹھیک تھی اور آنکھیں کھول کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے میں نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ بیٹی بھی ہو گئی تو میں بہت خوش ہوں گا۔ اب اس کے دل میں مہربانی جاگنے لگی اور وہ قریب آنے لگا تو میرے باپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ہم لوگ یہاں گاڑی میں آئے تھے۔ میرے باپ کے ساتھ 2 گارڈ بھی موجود تھے۔ وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا۔ میرے شوہر، ساس اور نند کے چہروں پر بے یقینی کے آثار واضح تھے۔ میرے والد کے رعب اور دبدبے اور ان کے تھریٹ بارٹ نے سب کو خاموش کرا دیا تھا۔ میرے والد نے اپنی گرجدار آواز میں کہا کہ میرا نام پیر حشمت اللہ خان ہے۔ ہمارا خاندان ملتان کے گدی نشینوں میں شمار ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنی ایکڑ زمین کا مالک ہوں میں اور کتنی جائیداد اور دولت میرے پاس ہے۔ تم میری بیوی کے شوہر ہو۔ میرے شوہر جو ابھی تک اپنے غرور میں رہتا تھا فوراً ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا کہ جی یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی۔ میرے والد کے چہرے پر ایک سختی آ گئی۔ انہوں نے غصے میں کہا تو پھر یہ بچی تمہاری ہے تو یہ مسجد میں کیا کر رہی تھی اور تم نے میری بیٹی پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ میرے شوہر کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا اور چپ کھڑا رہا۔ میرے والد نے اپنے گارڈز کو بلایا جو فوراً اندر آ گئے اور ہتھیار تھامے میرے شوہر کی طرف بڑھے۔ میرے والد نے کہا کہ ابھی اسی وقت میری بیٹی کو اس رشتے سے آزاد کرو ورنہ میں تجھے زندگی سے آزاد کر دوں گا۔ میرے شوہر جو ہمیشہ خود کو بہادر سمجھتا تھا فوراً میرے والد کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ نہیں پیر صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ میرے والد نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تو کسی کو خوش رکھے گا؟ تیرے پاس زندگی ہی کتنی باقی ہے۔ بڑے تو نے میری جوان بیٹی سے شادی کیسے کی؟ میرے والد کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ میرے شوہر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ میرے والد نے فوراً دوبارہ حکم دیا، فوراً میری بیٹی کو طلاق دے ورنہ تیرے لیے بہت برا ہوگا۔ میرے شوہر نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے ہوئے طلاقن کے الفاظ ادا کیے۔ یہ الفاظ میرے لیے قربناک تھے لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ میری زندگی کے برے دن ختم ہو رہے تھے۔ میرے والد نے پھر میری ساس اور نند کی طرف دیکھا اور انہوں نے کچھ نہ کہا، بس نظریں نیچے کیے بیٹھی رہیں۔ میرے والد نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور میرے شوہر کے چہرے پر مار دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا ارجانہ ہے کہ میری بیٹی تمہارے گھر رہی، بیٹھ کے چاٹتے رہو ان پیسوں کو۔ اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور ان کی نظروں میں شفقت تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، یہ فقیر تمہارے قابل کہاں تھا؟ میں تمہارے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈوں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن وہ سکون کے آنسو تھے۔ میرے دل کے سارے شکوے ختم ہو چکے تھے۔ میرے والد نے میری 9 مولود بیٹی کو اپنے بازوؤں میں لیا، میرا ہاتھ پکڑا اور فخر کے ساتھ مجھے اس گھر سے لے کر گئے۔ یہ لمحہ میرے لیے زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور میرے حق میں انصاف کر دیا ہے۔ میرے والد ہمیں لے کر سیدھے میری ماں کے گھر پہنچے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی تھی۔ میں نے سوچا جب امی بابا کو دیکھیں گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ جیسے ہی ہم دروازے پر پہنچے میں نے دستک دی اور امی دروازہ کھولتے ہی حیرت سے جم گئیں۔ ان کی نظروں میں حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ بابا کو دیکھتے ہی ان کے آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بابا نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ آج میں واپس آیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ان دونوں کو ملتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ یہ منظر کسی خواب جیسا تھا۔
میرے بابا نے مجھے اور میری امی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ یہ سب گزرے وقت کی باتیں تھیں، اب ہم سب مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس گندے ماجی کو یہیں پر چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ ہمیں ملتان لے کر آ گئے جہاں ان کی بہت بڑی حویلی تھی۔ وہ جس جگہ کسی محل سے کم نہ تھی، اور ان کے بچے جوان جو ان کی پہلی بیوی سے تھے جوان اور شادی شدہ تھے، اور ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا نے کہا کہ مجھے تم سے جدا کرنے والے میرے ماں باپ تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اب تم میری زندگی میں ہو اور میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ حویلی پہنچ کر وہ ہمیں عزت اور مقام وہ ملا جو کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری بیٹی کے لیے الگ سے ایک نوکرانی رکھی گئی جو دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میرے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور کہا کہ آپ کی حالت بہت کمزور ہے، لیکن صحیح خوراک اور آرام سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا نے ہمیں وہ زندگی دی جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی۔ میری بیٹی کے لیے بے شمار تحفے آئے، کپڑے، کھلونے، جھولے اور یہاں تک کہ سونے کی انگوٹھیاں اور کڑے۔ میری ماں کے لیے بہترین کپڑے اور زیورات خریدے گئے۔ میرے لیے بھی نئے کپڑے اور آرام دہ سامان کا بندوبست کیا گیا۔ حویلی کے دسترخوان پر ایسے کھانے لگے کہ ہم دنگ رہ گئے تھے۔ ہر دن ہمیں بہترین اور لذیذ کھانے کھلائے گئے۔ ایک ہفتے کے اندر ہماری حالت بدل گئی۔ کمزوری اور پریشانی کی جگہ خوشی اور سکون نے لے لی۔ زندگی نے ہم سے جو کچھ چھینا تھا وہ ہمیں سود سمیت واپس ملا تھا۔ میرے بابا نے اپنی محبت اور ذمہ داری سے ہمیں وہ مقام دیا جو ہمیشہ ہمارا حق تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا باب جس میں صرف خوشیاں تھیں۔ میرے بابا نے ملتان پہنچنے کے بعد ہمیں اپنے خاندان سے ملوایا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا اور خوشگوار تھا۔ وہاں میری ملاقات بابا کے بھائی کے بیٹے آلیان سے ہوئی۔ وہ میری ہی عمر کا ایک نوجوان تھا جو کسی شہزادے کی طرح خوبصورت اور باقاعدہ لگتا تھا۔ بابا نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ آلیان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہو۔ وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دل سے قبول کرنے کو تیار ہے۔ آلیان واقعی بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، لیکن میں اس بار جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے وقیت مانگا اور انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا۔ اگلے کچھ دن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزارے۔ آلیان سے بات چیت کے دوران میں نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات اسے بتا دیے تھے۔ وہ میرے ساتھ نہایت محبت اور ہمدردی سے پیش آیا۔ ایک دن وہ بولا کہ اگر تمہارا صاحب کا شوہر میرے سامنے ہوتا تو میں اسے اس کی حرکتوں کی سزا ضرور دیتا۔ ہمارے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک ناقابل معافی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں اسے سبق سکھا سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، جو ہو گیا اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے اور ماں جی کو بھول جائیں گے۔ آہستہ آہستہ آلیان کے ساتھ میری دوستی گہری ہونے لگی۔ وہ نہ صرف مجھ سے بلکہ میری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر گھنٹوں کھیلتا رہتا اور اس کے چھوٹے چھوٹے لمحات سے مجھے خوشی ہوتی۔ میری بیٹی کا نام میرے بابا نے رکھا تھا اور اس کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی گئی تھی۔ آلیان نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ انتظار کروں گا۔ جب تم ہاں کہو گی ہم اسی دن نکاح کر لیں گے، چاہے تم جتنا وقت لینا چاہو، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ اس کا خلوص اور محبت میرے دل میں جگہ بنانے لگا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے دل سے فیصلہ کیا اور ہاں کہہ دی۔ میرے بابا نے بڑے دھوم دھام سے ہماری شادی کروائی۔ یہ نکاح میرے لیے نئی زندگی کا آغاز تھا۔ آلیان کے ساتھ زندگی سکون، محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ وہ میری بیٹی کے لیے ایک بہترین والد کی طرح تھا اور میرے لیے ایک ایسا ساتھی جس نے میرے دکھ سمیٹ کر مجھے خوشیوں کی روشنی میں لے آیا۔ آلیان کے ساتھ شادی کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب کوئی مرد واقعی دل سے محبت کرتا ہے تو وہ عورت کو کس قدر احترام اور محبت دیتا ہے۔ آلیان میرے ہر درد اور خوشی کا حصہ بن گیا تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اس کی محبت اور خیال رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے بابا نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ میری شادی کسی شہزادے سے کروائیں گے، اور آلیان نے مجھے واقعی شہزادی کی طرح رکھا۔ میری زندگی اب خوشیوں سے بھر گئی تھی اور میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میری ماں بھی اب بابا کے ساتھ بے حد خوش تھی۔
وہ ابھی ہنستی مسکراتی اور سمرتی جسے میں بچپن میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بابا نے ان سے کہا تھا کہ اب ہر دن جلسہ کی طرح گزارنا ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنو، میک اپ کرو اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ جو وقت ہم نے ایک ساتھ نہ گزارا وہ اب ہم آخری سانس تک جئیں گے۔ میرے بابا واقعی ایک ہیرو تھے، اگرچہ کچھ حالات نے ہمیں بیچ میں جدا کر دیا تھا، لیکن اب انہوں نے ہر رکاوٹ کو ختم کر کے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ میری زندگی اب وہی تھی جو ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے خواب میں دیکھتی ہے۔ خوشیاں، سکون اور محبت میرے آس پاس تھیں اور میں ہر لمحہ اس خوبصورت زندگی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ علیان اور میرے بابا نے مل کر میری دنیا کو جنت بنا دیا تھا، اور یہ سب میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ زندگی میں ہر انسان کو مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ انسان خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں کبھی نہ کبھی ہر کسی کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ تاہم جب انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی مدد اور رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جتنا اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اتنی ہی وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے دکھوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، اور جو شخص اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی سہارے عارضی ہوتے ہیں۔ انسان اگر صرف اپنی طاقت، دولت یا کسی اور شخص پر انحصار کرتا ہے تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد تھک کر، ہار کر اور مایوس ہو جاتا ہے۔ دنیاوی چیزیں اور لوگ بھی کچھ حد تک مدد فراہم کرتے ہیں، لیکن آخر کار انسان کو اکیلا ہی رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہوں اور اس سے مدد طلب کرتے ہوں۔ کبھی بھی انسان کی زندگی میں جب بے شمار مشکلات آئی تو وہ اپنے دل میں یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے دعائیں کرے اور اس کی رضا کی کوشش کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کا جواب اپنے وقت پر دیتا ہے۔ اللہ کا مدد کا انداز کبھی ہمارے سوچنے کے طریقے سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایسی راہیں دکھاتا ہے جو ہمیں کامیاب بنا دیتی ہیں اور ہمیں مشکلات سے نکال کر سکون کی حالت میں پہنچا دیتی ہے۔ دوسری جانب جو لوگ دنیاوی سہاروں پر انحصار کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ ہمیشہ اندر سے اکیلا پن محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب بھی مشکلات میں ہوتے ہیں انہیں کہیں سے تسلی یا سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں جڑتے۔ ان کے دل میں اللہ کی مدد کی کوئی امید نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہوئے اس سے دعا کریں اور اپنے دل کی گہرائی سے اس کی مدد طلب کریں۔ جب ہم اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ کر اس سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہماری مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، بس ضرورت ہے تو اس کی رضا کی کوشش کرنے کی اور اس سے دعا کرنے کی۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کو مقدم رکھتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کبھی بھی سکون یا اطمینان نہیں پا سکتے۔ اللہ سے دعائیں کرنے سے ہمارے دل میں سکون آ جاتا ہے اور ہمیں اپنی مشکلات کا حل بھی مل جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہر تکلیف آسان ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک نیا حوصلہ ملتا ہے۔ یقیناً زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دنیا بھی سہاروں سے کبھی مکمل سکون نہیں ملتا،
لیکن اللہ کے سہارے انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، چاہے اس کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئی ہوں۔ لہٰذا جب زندگی میں مشکلات آئی تو اللہ سے دعا مانگیں اور اپنے دل میں یقین رکھیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو شخص اللہ کے فضل پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھی مشکل بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ میں اب اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوں، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے مجھے محتاجی ہو۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی زیادہ پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد اور رحمت سے میری زندگی بدل جائے گی۔ میں جس جگہ پر کھڑی ہوں وہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اب میری زندگی میں سکون ہے، خوشی ہے اور محبت ہے۔ آپ سب لوگ بھی ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن کی زندگی میں مشکلات ہیں، کیونکہ اگر صرف اللہ سے مدد امید لگائی ہو تو ایک دن ہم سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد سے انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ اس کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، بس ہم اس سے سچی دعا کریں اور اس کے راستے پر چلیں۔ مشکلات کے باوجود اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور اس سے دعا کریں گے اور اس کے راستے پر چلیں گے تو اللہ ہمیں ہر حال میں سکون اور خوشی دے گا۔ اس کی مدد سے ہماری زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔